बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ला तदाद दुरूद सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। वीवर में मुश्ताक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हमारा आज का मौजू है मिर्गी का इलाज। हमारा आज का मौजू है मिर्गी का इलाज। अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह से मरवी है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुझसे फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक जन्नती औरत न दिखाऊं? मैंने कहा, ज़रूर दिखाइए। उन्होंने फरमाया, ये स्याह फाम औरत, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ की, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करोगी तो जन्नत मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से फरमाया, सब्र करोगी तो जन्नत मिलेगी, दुआ कराओगी तो सेहत मिलेगी। उसने कहा, मैं सब्र करूँगी। फिर उसने कहा, मैं बेपर्दा हो जाती हूँ, आप दुआ फरमा दें कि मेरा पर्दा कायम रहा करे। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ये दुआ फरमाई। आफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। आफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है और तुम हमारे पास लौट कर नहीं आओगे? मिर्गी की दो किस्में हैं। मिर्गी की दो किस्में हैं। एक का सबब जिन्नात वग़ैरह है और दूसरी का सबब रद्दी इखलात है। उतबा इसी किस्म के असबाब और इलाज पर गुफ्तगू करते हैं। जिन्नाती मिर्गी और असेब ज़दगी का इलाज। जिन्नाती मिर्गी और असेब ज़दगी का इलाज। जिन्नाती मिर्गी को रूहानी अमराज के माहिरीन भी तस्लीम करते हैं और मानते हैं कि जब इन खबीस जिन्नात के मुकाबले में पाकीज़ा और मुक़द्दस रूहानियत असर दिखाती है तो उन्हें नेस्त व नाबूद कर देती है। और बुकरात ने मिर्गी का इलाज बयान करते हुए लिखा है, ये इलाज उस मिर्गी का है जिसका सबब इखलात और मादे की ख़राबी है। जिन्नाती मिर्गी में ये इलाज मुफीद नहीं। कम इल्म जाहिल और मुलहिद बेदीन किस्म के इत्बा जिन्नाती मिर्गी के कायल नहीं, हालांकि ये सरासर जहालत है। इल्म तिब में भी इसकी तरदीद की गई। इल्म तिब में भी इसकी तरदीद की कोई दलील नहीं। इसके असबात के लिए तजर्बा और मुशाहिदा ही काफ़ी है। ताहम इसकी बाज़ सूरतों में तो सबब इखलात हैं, लेकिन हर एक में ऐसा नहीं होता। कदीम उतबा मिर्गी को खुदाई मर्ज़ का नाम देते थे और कहते थे, ये रूहानी बीमारी है, जबकि जालिनूस वग़ैरह ने इस नाम की वजह तस्मिया में तावील ये कर दी कि ये बीमारी सर में पैदा होती है और दिमाग में मौजूद पाकीज़ा खुदाई हिस्से को मुतासिर करती है, इसलिए इसे खुदाई मर्ज़ का कहा जाता है। हालांकि ये तावील भी जिन्नात वग़ैरह की हकीकत से नाआशनाई का नतीजा है। जब ज़िंदीक तबीब आए तो उन्होंने सिर्फ
اس مرغی کو تسلیم کیا جس کا سبب اخلاق کی خرابی ہے۔ معمولی عقل اور جنات کی حقیقت سے واقفیت رکھنے والا معمولی آدمی بھی ایسے اتباع کی جہالت اور کم ظرفی پر ہنس پڑتا ہے۔ جناتی مرغی سے نجات کے لیے دو چیزیں نہایت ضروری ہیں۔ ایک چیز مریض کے لیے ہے اور دوسری چیز معالج کے لیے۔ نمبر 1، مریض کو چاہیے کہ اپنا دل جمع رکھے، سچے دل سے خالق ارواح کی طرف متوجہ ہو، اللہ رب العزت سے پناہ مانگے، یعنی ایک دل اور یک زبان ہو کر التجا کرے، کیونکہ یہ ایک قسم کی جنگ ہے اور جنگ میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ ہتھیار صحیح اور کارگر ہو، دوسرا یہ کہ بازو مضبوط ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کمزور ہو تو چنداں فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر مریض دونوں سے محروم ہو اس کی کیا حالت زار ہوگی؟ مثلا دل کی بستی توحید، توکل، تقوی اور یکسوئی سے خالی ہو اور دفاعی طاقت بھی موجود نہ ہو تو ایسے مریض کا انجام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 2، معالج کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان دونوں امور کو لازم پکڑے۔ ان دونوں باتوں کی جامعیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض معالج صرف یہ کہتے ہیں اس شخص کے پاس سے دفع ہو جا تو نجات مل جاتی ہے، یا صرف بسم اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے، اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے استاد محترم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی کو مریض کے پاس بھیجتے، وہ آتا اور اس کے جن سے کہتا، شیخ فرما رہے ہیں نکل جا، یہ حرکت جائز نہیں۔ بس اتنا کہنے کی دیر ہوتی مریض کو ہوش آ جاتا۔ بعض اوقات موصوف خود بھی یہی الفاظ کہتے، لیکن اگر کوئی جن سرکش ہوتا تو آپ اسے مار مار کر بھگاتے تھے اور مریض کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ بسا اوقات آپ آسیب زدہ شخص کے کان میں یہ آیت پڑھتے تھے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ سورہ مومنین آیت نمبر 115۔ استاد محترم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک آسیب زدہ شخص کے کان میں یہ آیت پڑھی تو اس شخص سے چمٹی ہوئی جننی نے زبان کو پیچ دیتے ہوئے مذاق اڑانے کے انداز میں جواب دیا، ہاں۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ڈنڈا پکڑا اور اس کی گردن پر برسانا شروع کر دیا، اس قدر مارا کہ میرے ہاتھ تھک گئے اور حاضرین کو یقین ہو گیا کہ اب مریض جان بر نہیں ہو سکے گا۔ مار کے دوران میں اسی جننی نے کہا، میں اس شخص پر فریفتہ ہوں اور اسے چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، مگر یہ تجھے ہرگز نہیں چاہتا۔ وہ بولی، میں اسے حج کرانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، یہ تیرے ساتھ حج پر نہیں جائے گا۔ وہ بولی، میں آپ کے احترام میں اسے چھوڑ رہی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، اسے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے حکم مان کر چھوڑو، اسے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا حکم مان کر چھوڑو۔ وہ بولی، لیجئے میں جا رہی ہوں۔ فوراً مریض ہوش میں آ کر دائیں بائیں دیکھنے لگا اور بولا، میں محترم شیخ کی خدمت میں کیسے پہنچ گیا؟ لوگوں نے بتایا، ارے تمہیں تو بڑی زبردست مار پڑی ہے۔ وہ بولا، مجھے بھلا شیخ کیوں مارنے لگے؟ میں نے کیا خطا کی ہے؟ دراصل اسے مار کٹائی کا احساس تک نہیں رہا تھا۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس قسم کے مریضوں کا علاج آیت الکرسی سے بھی کرتے اور ہدایت فرماتے تھے کہ مریض اور معالج دونوں کو آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس بکثرت پڑھنی چاہیے۔ بہرحال مرغی کے روحانی علاج کا انکار وہی کر سکتا ہے جسے علم، عقل اور معرفت کا قلیل حصہ بھی میسر نہیں آیا۔ ایسی چیزوں کا غلبہ عموماً ایسے لوگوں پر ہوتا ہے جو دین سے بے بہرا ہوں، ان کے دل اور زبان مسنون اور ایمان افروز حفاظتی اعمال و اذکار کے نور سے محروم ہوں۔ خبیث روح جب انسان کو خالی ہاتھ دیکھتی ہے اور سمجھ لیتی ہے کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، بالخصوص اس وقت جب انسان بے لباس ہوتا ہے تو بری روح اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نظر دوڑائیں تو کئی لوگ آپ کو انہی برے اثرات کے زیر اثر دبے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہوائی چیزیں انہیں جہاں چاہے لیے پھرتی ہیں، نہ تو ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کی جا سکتی ہے، نہ بچنے کا چارہ ہوتا ہے۔ مرغی سے بس اسی وقت نجات ملتی ہے جب موت کا فرشتہ سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، تب یقین آتا ہے کہ یہ شخص در حقیقت عقل سے محروم تھا، بس اللہ ہی مدد فرمائے۔ ایسی کیفیت سے چھٹکارا تب ملتا ہے جب عقل سلیم کو بروئے کار لاتے ہوئے انبیاء کرام کی تعلیمات پر پکا ایمان ہو، جنت اور دوزخ کا منظر سامنے ہو اور دلی رجحان انہی کی طرف ہو، دنیا داروں کے انجام پر نظر ہو کہ آئے دن ان پر کیسی کیسی آفتیں ٹوٹ رہی ہیں، ان کے جنون میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ آپ کو بیسوں افراد اس مرض میں مبتلا نظر آئیں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر تعجب نہیں ہوتا، بلکہ ایسے مجنون افراد کی کثرت دیکھ کر صاحب عقل آدمی کو حیرت ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ کسی کو اس جنون سے افاقہ ہو، ایسی صورت میں جنون زدہ کو اپنے آس پاس کے لوگ ہی دیوانے نظر آئیں گے۔ وہ دیکھے گا کوئی جنون کی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور کوئی ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ اس اذیت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو سمجھداروں جیسے کام کرتا ہے، اور جب جنون اچھلتا ہے تو دوبارہ الٹی سیدھی فضول حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ محترم ویور، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔